बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। G6 क्लास की जानिब से तमाम मुतल्लिमात को खुश आमदीद। हमेशा की तरह क्लास का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से होगा। इसके लिए क्लास में मौजूद मुतल्लिमात में से किसी एक मुतल्लिमा से दरख्वास्त की जाती है। जी एडमिन माइक दीजिए। Assalamu alaikum G6875. G6875, Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। तर्जुमा। वो लोग जिनको हमने किताब दी और हालांकि वो इसकी वैसी ही तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक है, यही वो लोग हैं जो दर हकीकत इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई भी इसका इनकार करे बस वही हैं जो घाटा पाने वाले हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 122। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए एक शामिला से दरख्वास्त की जाती है। जी एडमिन माइक दीजिए। G6805, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हदीस मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अबू अमामा बाहली सल्लल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने आशिकों के लिए शफात करने वाला बनकर आएगा। सही मुस्लिम। ये है हजरत अबू अमामा बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओके ठीक जी है। सही मुस्लिम। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। इरशाद मुबारक हजरत खलीफतुल मसीह सानी रदी अल्लाह अन्हु पढ़ने के लिए एक मुतल्लिमा तशरीफ लाएगी। जी एडमिन माइक दीजिए। G6904, Assalamu alaikum. G6904. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बेशक तुम दुनिया के काम करो, लेकिन तुम्हारा ये भी काम है कि कुरान शरीफ के सीखने की कोशिश करो। कुरान शरीफ में वो हिकमत और वो मार्फत है कि अगर इंसान इस पर गौर करे तो हैरान हो जाए। मैं तो कुरान शरीफ की एक एक ज़ेर और ज़बर पर हैरान हो जाता हूँ। कुरान शरीफ में बज़ाहिर एक लफ्ज़ होता है, लेकिन बड़े बड़े मज़ामीन अदा करता है। कुरान शरीफ कोई ऐसी किताब नहीं है कि इंसान इसकी तरफ से मुंह मोड़ ले और तवज्जो ना करे। ख़ुसूसन हमारी जमात का फ़र्ज़ है कि कुरान शरीफ को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसके सीखने के बहुत से तरीक़ हैं। हमारी जमात पर खुदा ताला के बड़े फ़ज़ल हैं कि सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जो कुरान शरीफ के मानी जानते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं।
بس وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن شریف نہیں پڑھا اور اگر پڑھا ہے تو بامانی نہیں پڑھا، وہ ہوشیار ہو جائیں اور پڑھنے کی فکر میں لگ جائیں۔ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 133۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنا اگلا سیگمنٹ التجوید یہ شروع کرتے ہیں۔ التجوید میں میری ساتھی ٹیچر آپ کو متفرق قواعد سکھائیں گی۔ جی پلیز تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ متفرق قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے واو کے اوپر حمزہ۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں واو کے اوپر اکثر حمزہ موجود ہوتا ہے، یعنی بعض الفاظ کے درمیان میں یا آخر میں واو پر حمزہ متحرک یعنی حرکت کے ساتھ، فتح، دمہ یا کسرہ، یا پھر منون یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے، تو ایسے الفاظ میں واو پر صرف حمزہ کی حرکت کو ہی پڑھنا ہوگا، یعنی ہم واو کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ واو کی ادائیگی آلدو کہ وہ موجود ہوگا واو وہاں پہ، لیکن ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے۔ ہمارے پاس اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں، یہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبدأ، یہاں پہ میں نے واو کو نظر انداز کیا اور حمزہ کو ادا کیا، اور الف بھی چونکہ ہمیں بلینک ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگلی مثال ہمارے پاس موجود ہے آباؤنا، اس کے اندر بھی ہم نے واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہمارے پاس اگلا جو موجود ہے لفظ وہ ہے امرؤن۔ نیکسٹ مثال ہے ہمارے پاس اولیاؤہ، نیکسٹ مثال پہ چلیں گے یتفیأ۔ ہماری آخری مثال ہے شفعاؤنا، یہ کچھ مثالیں تھیں کہ جب واو کے اوپر حمزہ آئے گا تو ہم نے واو کی ادائیگی نہیں کرنی۔ اب ہماری اگلی جو مثال ہے وہ قاعدہ ہے جب ہم یا کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ جی اب ہم دیکھیں گے کہ جب یا کے اوپر حمزہ آتا ہے جو کہ عموماً متحرک ہوتا ہے، ایسے الفاظ میں بھی صرف حمزہ کی حرکت یا علامت کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں پڑھ کے میں آپ کو دیتی ہوں۔ الباری، اس میں ہم نے یا کو نظر انداز کیا اور ہم نے حمزہ کو ادا کیا۔ قریء، تیسری مثال ہے تلقائی۔ اب ہم پڑھیں گے چوتھی مثال جو تشدید کے بعد حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو ہم اس کو جھٹکا دیتے ہوئے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں۔ نبی، پھر ہماری آخری مثال ہے استہزیٰ۔ اب ہم اپنا نیکسٹ جو ہمارا اصول ہے وہ ہے خالی واو کے متعلق۔ ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی ہم واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے الصلاۃ، اس میں ہم نے واو کو ادا نہیں کیا، جیسا کہ واو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے لال رنگ سے، اور ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم اگلے لفظ میں بھی واو کو نظر انداز کریں گے۔ الزکاۃ،
الحیات کمشکات اولئک. ان ساری مثالوں میں ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ ہم نے واو کو نہیں ادا کرنا، اس کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی علامت موجود نہیں ہے. اب ہم چلیں گے ایک ہم دیکھتے ہیں دندانہ، جس کو ہم جانتے ہیں کہ ایک دندانہ کی شکل میں ایک یا موجود ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب متحرک حروف کے درمیان عموماً فتحہ اشباعیہ کے بعد یا بغیر حرکت اور نقطوں کے ایک دندانے کی شکل میں لکھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اپنے تلفظ میں نظر انداز کرتے ہوئے اگلے متحرک حرف کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی مثالیں بھی میں آپ کو پڑھ کے دے دیتی ہوں. یراہا، نراک، مثواہ، مولانا، ارانی، اتقاکم. اب آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو لال رنگ سے جو دندانہ جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دینی اور اس کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے اپنی تلاوت کے دوران. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصول ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو فرق ہے قرآن مجید میں یہ 4 مقامات پر آیا ہے. تو قرآن مجید میں 4 مقامات پر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 2 جو جگہ ہیں، یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 246 میں اور سورہ الاعراف آیت نمبر 70 میں جو صاد ہیں اور اس کے اوپر سین ہوتا ہے، تو ہم نے صاد نہیں ادا کرنا، ہم نے سین کی ادائیگی کرنی ہے. جبکہ یہاں پہ ہمیں تیسرا جو دیا گیا ہے کہ الطور کی آیت نمبر 38 کا جو حوالہ موجود ہے یہاں پہ، اس میں ہم نے دونوں طریقے سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم صاد بھی ادا کر سکتے ہیں اور سین بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. پھر چوتھی جگہ پہ جو سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے، اس میں ہم نے بے شک اس کے اوپر ہم نے سین کو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے، لیکن ہم نے اس سین کو نہیں پڑھنا، ہم نے صاد کو پڑھنا ہے. تو یہ چاروں جو مقامات ہیں جہاں پر صاد اور سین اس کے اوپر لکھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے قرآن میں، ہم نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان جگہوں پہ ان 4 میں ہم نے کہاں پر صاد کو ادا کرنا ہے اور کہاں پر ہم سین اور صاد دونوں کو ادا کر سکتے ہیں اور کن 2 جگہوں کے اوپر ہم نے صاد کے بجائے سین کو ادا کرنا ہے. اب میں اس کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں. جیسے سورہ البقرہ آیت 246 میں یہ ہے لفظ یبسوطو، یہ صاد کے ساتھ ہے لیکن ہم نے اس کی ادائیگی سین کے ساتھ کرنی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے یبسوطو، یعنی سین کی جو سیٹی کی آواز ہے، جو ایک سین کا اپنا جو مخرج ہے، اس کو ہم ادا کریں گے. صاد کی گولائی کے ساتھ ہم اس کو نہیں ادا کریں گے. پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 70 میں جیسے باسطوطن، اس میں صاد ہے لیکن ہم نے صاد نہیں پڑھنا، ہم نے سین کی ادائیگی کرنی ہے. باسطوطن. اور اس کے بعد سورہ الطور میں آیت نمبر 38 میں جو موجود ہے المسیطرون، اس کے اندر ہمیں دونوں طرح سے اجازت ہے، خواہ ہم اس کو سین کے ساتھ ادا کریں جیسے کہ المسیطرون، اور صاد کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں المسیطرون. اور اس کے بعد الغاشیہ جو آیت نمبر 23 میں جو لفظ موجود ہے بمسیطرن، اس کے اندر ہم نے اس کو صاد کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. بمسیطرن.
تو یہ کچھ چند متفرق قواعد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب اس کے بعد جو نون کتنے کا ایک سبق ہے اس کے لیے میں اپنے ساتھی ٹیچر سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر لیسن نمبر 13 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کور کیا تھا نون کتنی کے اصول کے بارے میں. ایک دفعہ سے پھر اس کو دہرا دیتی ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ سوال اٹھے تھے. تو مختصراً آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کے پڑھنے میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے متن میں تو آپ کو دو الفاظ کے درمیان یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے جو کہ نون مکسورہ ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ کی علامت موجود ہوتی ہے اور اس کو ہم نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی کے نام سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو سورہ مریم کی یہ آیت ہے جس میں یہ مثال ہے. جو لفظ میں پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ لفظ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ ہے بغلام اسمہ. یہاں معذرت چاہتی ہوں، یہاں یہ تھوڑا سا ایرر ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا انورٹڈ ضمہ، وہ نہیں ہے. تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں بغلام اسمہ. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 ہے. تو اس کو اگر ہم دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں جو میں اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب ہم نے وصلاً پڑھنا ہے، یعنی وصل میں پڑھنا ہے کسی آیت کو اور اس آیت کے درمیان نون قطنی آ جاتی ہے تو وصل میں نون قطنی کی ادائیگی ہوگی. اگر آپ جس لفظ کے نیچے نون قطنی کی علامت ہے اس سے پہلے آپ وقف کرتے ہیں تو وہ نون قطنی اس صورت میں ادا نہیں ہوتا. یہ بات جو دو امپورٹنٹ کہیں اہم نکات ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ نون قطنی کو وصلاً پڑھا جائے گا لیکن وقف جب ہوگا تو اس میں ہم نے اس کو نہیں پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ سورہ مریم کی اس آیت میں دیکھیں، میں پڑھ کے بتاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ. تو جب میں نے اس کو وصلاً پڑھا ہے پوری آیت کو تو میں نے نون قطنی کو ادا کیا ہے. تو میں اس آیت کو مکمل کر دیتی ہوں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اگر میں نے وقف کیا تو میں اس طرح پڑھوں گی یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہاں یہ کسرہ لے گا. یہ نون قطنی کی جو کسرہ ہے یہی لے گا، یا اس کا ایک اور اصول اگر آپ کو یاد رکھنا چاہتی ہیں بہنیں، آپ کو آسانی سے یاد ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ کچھ الفاظ قرآنیہ ہیں جن میں یہ لفظ اسمہ بھی ہے جو حمزۃ الوصل کے قواعد کے مطابق، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد جو اگلا متحرک حرف ہوتا ہے اس کی جو حرکت ہوتی ہے یعنی دمہ ہو تو پھر حمزۃ الوصل پہ دمہ آتی ہے، اور اگر کسرہ یا فتحہ ہو تو کسرہ آتی ہے. اس اصول کے مطابق تو یہاں دمہ آنی چاہیے لیکن یہاں پہ کسرہ آئے گی، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. تو اس کو ہم وقف کر کے اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ اس طرح سے پڑھیں گے.
اب یہ نون قطنی کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اور بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس لفظ کے نیچے، جس حرف کے نیچے نون قطنی ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ نون قطنی جو ہے اس حرف میں تنوین کی علامت کی طرف اشارہ کرتی ہے یا تنوین کے موجود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں لفظ ہے بِغُلَامٍ اسمہ، تو یہ جو یہ نون قطنی ہے، نون مکسورہ جو ہے، چھوٹی سی یہ جو نون ہے یہاں پہ، اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ علامت ہے تنوین کی، کسرتین کی علامت ہے۔ تنوین کی جو علامت ہے وہ کسرتین کی علامت ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب آگے اس چیز کو یاد رکھیے، اس پوائنٹ کو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نون قطنی جو اس مثال میں خاص طور پر یہ کسرتین کی علامت ہے میم کے نیچے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے آپ کو پچھلے اسباق میں خاص کر کے جب ہم نے یہ کسرتین، ضمتین اور فتحتین آپ کو بتایا تھا، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں عرف عام میں، اس کی جب ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا تو اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو تنوین کی علامت ہوتی ہے وہ ایک متحرک حرف، جیسے یہ من ہے، یہ ایک میم متحرک اور اس میں چھپے ہوئے نون ساکنہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تنوین کے حرف میں جو ہے لفظ میں ایک متحرک حرف ہے اور دوسرا نون ساکنہ ہے، جو کہ لکھنے میں نہیں آتا، مگر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اس نون کو مخفی ادا کرتے ہیں، جو اصول ہیں اخفاء اور اظہار کے، اس کے مطابق کبھی اظہار سے ادا کرتے ہیں، کبھی اخفاء سے ادا کرتے ہیں نون ساکن، اس کے نون تنوین کی علامت کو بھی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ اس کے تنوین کے اندر جو چھپے ہوئے دو حروف ہیں وہ ایک متحرک ہے اور دوسرا نون ساکنہ ہے، جو ہمیشہ رہتا ہے، وہاں قائم رہتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں گے، بِغُلَامٍ کو اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں، صرف لکھنے کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر لکھائی میں لکھا جائے اس کو تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ لیکن قرآن کریم کی عبارت میں آپ کو یہ کبھی ایسا ہوا لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، یہ ہمیشہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گانے کے لیے یہ اس طرح لکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر ہم اس بِغُلَامٍ کو اس طرح لکھتے ہیں تو یہاں آخری حرف ہے نون ساکنہ۔ یہ لفظ جو ہمارے پاس ہے باقی اسمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ یہاں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک نون ساکن ہے، حمزۃ الوصل ہے اور آگے پھر سین ساکن آ رہا ہے، یعنی دو ساکن حروف کا یہاں پہ ملاپ ہو رہا ہے، یا ایک جنکشن ہے جس پہ وہ دو ساکن حروف مل رہے ہیں۔ اب عربی گرامر کا جو اصول ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دو ساکن حروف جو ہیں وہ ایک نہیں پڑھے جا سکتے، ضروری ہے کہ ایک ساکن حرف کے اوپر حرکت آئے گی تو اگلا جو ساکن حرف ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں پہلا ساکن حرف نون ساکنہ ہے اور دوسرا سین ساکن ہے، تو پہلے ساکن حرف کے نیچے ہمیں کسر دینی ہے۔ وہ کیوں؟ یہ بھی عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب دو ساکن حروف ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں یکے بعد دیگرے، تو پہلا جو ساکن حرف ہے وہ عربی گرامر کے اصول کے مطابق اس کے نیچے کسرہ کی حرکت آتی ہے۔ یہ ایک لازم اور ایک یہ اصول ہے جس کو ہم اسی طرح قائم ہے کہ یہ نون ساکن جو ہے، جو چھپا ہوا ہے تنوین کی علامت میں، اس کے نیچے کسرہ آئے گی، اور اس کو ہم اسی لیے بِغُلَامٍ اسمہ اس لیے پڑھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اس کو ہم نے پڑھنے کی، ہم اس کو اس لیے ایسے پڑھتے ہیں کہ اس دو ساکن حرف ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں ملا سکتے سوائے اس کے کہ ہم اس کے پچھلے حرف کو حرکت دیں، پچھلے ساکن کو، اس وجہ سے اس کو بِغُلَامٍ نہیں پڑھا جاتا، بِغُلَامٍ اسمہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تنوین کی علامت ہے، تنوین ہے، یہاں پہ ہے تنوین، لیکن عربی گرامر کے اصول کی وجہ سے یہ بِغُلَامٍ اسمہ پڑھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ بات ہم نے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کر دی تھی کہ یہ نون قطنی صرف وصلاً پڑھا جائے گا، اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے یعنی کہ وصلاً نہیں پڑھنا اور نون قطنی والے حرف پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو اگلا جو حمزۃ الوصل ہے اس کو مکسور پڑھا جائے گا، یعنی اس کے نیچے کسرہ آئے گا. سو نون قطنی کی جو کسرہ ہے وہ ادھر آ جائے گی. اس طرح یاد رکھیں یا اس طرح سے یاد رکھیں کہ یہ خاص لفظ ہے جس کے نیچے ہمیشہ کسرہ آئے گی، اور یہ اصول وہی ہے پنہا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نون قطنی، یہ جو تنوین کی علامت ہے یہ بدلتی ہے نون مکسورہ میں، اور پھر اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمزۃ الوصل کو کے اوپر ہم نے کسرہ کی علامت لینی ہے، اور وقف کیا تو ایسے پڑھیں گے بی غلام، اور اسمہ اس طرح پڑھا جائے گا. اب یہی مثال ہمیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں بھی ملی ہے، جہاں پہ ہم نے نون قطنی کے بارے میں پڑھا اور سمجھا بھی تھا اور اپنی بریک آؤٹ رومز میں. پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے الا نفورا، تو اگر آپ وقف کریں گی تو یہ الا نفورا پڑھا جائے گا، اور اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو الا نفورا نستکبارن پڑھا جائے گا. یہ جو نون قطنی ہے یہ جا کے سین ساکنہ سے ملے گی، اور یاد رکھیں کہ جب ہم نے اس کو وصل میں پڑھنا ہے تو یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. یہ حمزۃ الوصل کہہ لیں اس کو، اب جو بھی کہہ لیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ہم نے الا نفورا نستکبارن پڑھنا ہے. لیکن جب وقف کریں گے آپ اس کو تو پھر یہ الف حرکت میں آ جاتا ہے، اور اصول کے مطابق را مفتوح ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ الف جو ہے الف مدیہ بن جاتا ہے، اور یہ الا نفورا پڑھا جائے گا. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ الف حمزۃ الوصل نہیں تھا، غلطی سے میں نے آپ کو کہہ دیا حمزۃ الوصل یہاں پہ بھی ہے، یہ بلینک الف ہے جو متحرک ہو جاتا ہے جب ہم نے اس کو وقف کرنا ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے مثال، اس کو پھر سے دیکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقف کی حالت میں ہم اس کو نفورا پڑھتے ہیں. جو نفورا جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے، یہ اصل میں نفورن ہے، اور کیونکہ اس کے نیچے نون قطنی جو ہے اس کو ہم نے وصل میں کیسے پڑھنا ہے تو نفورا نستکبارن پڑھنا ہے، اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو نفورا پڑھنا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ متعلمات کو اس بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے لیے پھر بھی یہ سبق مشکل ہو رہا ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سوال کر سکتی ہیں، اپنا ہاتھ ریز کر لیں اور ایڈمن آپ کو پھر انمیوٹ کر کے آپ کے سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایک چیز اور، ایک اہم نقطہ جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قرآن کریم کی جو معذرت چاہتی ہوں قرآن کریم کی عبارت میں اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے کہ پرانے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں ان میں نون مکسورہ جو ہے نون قطنی ہے وہ الف حمزۃ الوصل کے نیچے لکھا ہوتا ہے، لیکن محترم حافظ فضل ربی صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس نون قطنی کو یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو لفظ نفورہ ہے اس کے نیچے نون قطنی ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پہ تنوین کی علامت ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں ہے تو بے شک آپ سوال کر سے ہم سے کلیئرٹی لے سکتی ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ. جزاکم اللہ سچی ٹیچر، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس قاعدے کو ہمیں سمجھایا. امید ہے کہ بہنوں کو بہت اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.
جی اب ہم سورہ پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، تو ایڈمن پلیز اگر آپ بریک آؤٹ رومز بنا دیں اور بہنیں اپنی اپنی ساتھی اپنی اپنی ٹیچر کے ساتھ اس سورہ کی پریکٹس کر لیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ ہم سب واپس آ گئے ہیں، سب بہنیں آ گئی ہوں گی بریک آؤٹ روم سے. تو اب یہ ہے کہ ہماری تجوید قرآن کورس کی جو آخری کلاس ہے وہ 2 دسمبر 2024 کو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس کلاس میں حافظ فضل ربی صاحب بھی تشریف لائیں گے. تو اب سب بہنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں. جزاکم اللہ. بیٹی وہ واپس کر آنا. اور یہ کیا تھا، اور وہ اس کی میں اب کلاس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، تو ایڈمن اگر آپ پلیز کسی متعلقہ کو مائک دیجیے. Assalamu alaikum. G6862. G6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحدتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ. آمین. جزاک. اللہم آمین. جزاکم اللہ. جی ترجمے کے لیے کسی متعلمہ کو دعوت دیجیے. G697. Sorry, G6927. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اس سے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے. اے میرے اللہ جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے. آمین ثم آمین. آمین. اللہم آمین. جی جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی وہ آخری ہے، تو اس میں حافظ بھی تشریف لائیں گے. تو تمام بہنیں کوشش کریں اس کلاس میں شامل ہوں. اس کلاس میں آپ کو کلاس کی جو آپ نے پرفارمنس تھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور جو تلاوت کمپٹیشن میں بہنوں نے حصہ لیا تھا اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ دکھائے جائیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے کلاس میں شامل ہوں
تو آپ کو G6 کی پوری ٹیم کی طرف سے خدا حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔